Assalamu alaikum. This is Sayyid Jazib Shamim. My academic affiliation is with University of Karachi. However, I am residing in Sawabi since last 3 years, so it's a double benefit, I would say. So I've been told that I have a very short time, but I will be very concise because this topic is very important and it relates to the international relations, strategic studies in South Asia. And it is very important in terms of international relations and political science as well. My topic is what Pakistan and India should do for peace in South Asia, dynamics of Indo-Pak conflict and its future. Basically, मैं इसको bilingual रखता हूँ. Basically, हमारा जो topic है वो बहुत dynamic है, क्योंकि हम सब साउथ एशिया के शहरी हैं, इंडिया पाकिस्तान के रीजन में हम रहते हैं. तो जब हम इस पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो इसके बहुत सारे इम्प्लीकेशंस भी हैं, एक हिस्ट्री भी है इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस की, और एक प्रेजेंट डायनेमिक्स भी हैं और फ्यूचर डायनेमिक्स भी हैं. तो इसको शुरू करने से पहले मैं जस्ट इंट्रोडक्शन दूंगा. मेरा जो रिसर्च एक्सपर्टीज़ हैं जितनी भी, वो साउथ एशियन स्टडीज़ पे हैं, सिक्योरिटी स्टडीज़ पे हैं और मेजरली न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन पे है. मेरा जो सारा काम है वो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन पे है कि न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन यानी कि जो न्यूक्लियर आर्म्स रेस इंडिया पाकिस्तान में किस तरह से हुई और उसकी क्या रीजंस थी और उनकी क्या इम्प्लीकेशंस हैं फ्यूचर पे. क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी कोई नई बात नहीं है, बहुत पुरानी है. तो अगर ये राइवलरी आगे बढ़ गई, जो कि चल रही है आहिस्ता आहिस्ता, तो इसमें जो फॉरेन एक्सपर्ट्स हैं इस फील्ड के, जो सिक्योरिटी स्टडीज़ के एक्सपर्ट्स हैं, अमेरिका का डिस्कोर्स है, वो ये कहता है कि जल्द एक न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट जन्म लेगा साउथ एशिया में. और न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट अगर साउथ एशिया में जन्म लेता है तो उसकी जो रीजनल इम्पैक्ट होगा वो बहुत ज़्यादा होगा. वो इन्वायरमेंट पे भी होगा, वो हर लिहाज से पूरे रीजन को अफेक्ट करेगा. तो ये जो ग्लोबल पावर्स हैं वो इस पे अब कोशिश कर रही हैं, जो ग्लोबल एकेडेमिया है, रिसर्चर्स हैं, डिस्कोर्स है, वो इस चीज़ पे कोशिश कर रहा है कि किसी तरह कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की जाए और इस रीजन को पाक किया जाए. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़. इंट्रोडक्शन पे अगर हम आते हैं तो जैसे कि आपको पता है कि इंडिया पाकिस्तान का जो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट है वो डे 1 से स्टार्ट है. वो क्यों है, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं कि जो इंडिया पाकिस्तान के बनने की तरफ जाती हैं कि इंडिया पाकिस्तान का क़याम क्यों वजूद में आया. उस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे डिटेल में, क्योंकि वो आप सब माशाल्लाह पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, आपको बहुत अच्छे से पता है. मगर अब देखें अगर तो इनके मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स कितनी दफ़ा हुए हैं वो भी आपको पता है. 1948 47-48 वॉर जो थी कश्मीर पे, 65 की थी, 99 की थी, 71 ऑब्वियसली जिस डिसइंटीग्रेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान हुआ, और उसके बाद 2002 में और अभी 2019 में एक मिलिट्री स्टैंड ऑफ हुआ जब दोनों मुल्क जंग के बहुत करीब आ गए. अच्छा, इसमें जो एक मेजर डेवलपमेंट थी इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में वो 1998 में हुई. वो जब हुई जब दोनों मुल्कों ने न्यूक्लियर क्लब ज्वाइन किया, यानी कि न्यूक्लियर टेस्ट किए और ऑफिशियली न्यूक्लियर पावर बन गए. हाउएवर इंडिया ने 1970s में टेस्ट कर लिया था और पाकिस्तान ने 1970s में ही न्यूक्लियर पावर बढ़ाने की तरफ कदम बढ़ा दिया था, और ये माना जाता है कि 1980s में ही पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर था. बट 1998 में पाकिस्तान और इंडिया ने मई के महीने में टेस्ट करके दोनों मुल्क ऑफिशियली न्यूक्लियर पावर बन गए. तो अब देखिए इस कॉन्फ्लिक्ट को अगर हम देखते हैं तो ये जो सिक्योरिटी डायनेमिक्स थे साउथ एशिया के बिल्कुल चेंज हो गए, क्योंकि इंडिया ऑब्वियसली कन्वेंशनल वॉरफेयर में पाकिस्तान से बहुत आगे था. तो हमेशा से ये बात होती थी कि जब भी एक कॉन्फ्लिक्ट होगा, वॉर होगी, तो इंडिया को उस पर बरतरी होगी, जो कि हमने 1965 में भी देखा, 71 में भी देखा, और 99 में, खैर वो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे. बट 98 में क्या हुआ कि जब दोनों मुल्क न्यूक्लियर पावर बन गए तो एक न्यूक्लियर डिटरेंस का कॉन्सेप्ट हमने देखा कि जब दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं तो जंग के खदशात कम भी हो गए, मगर अगर आगे चलें और ये चीज़ एस्केलेट करती है तो इसके आगे भी जाएंगे. अच्छा, अब 2019 का भी जिक्र है कि जब 2019 में दोनों मुल्क एक जंग के करीब आ गए, और चूँकि आप लोगों ने ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, एक्सपीरियंस किया होगा कि इंडियन एयरफोर्स का एक जहाज़ कश्मीर में आया, उसको गिरा दिया गया. तो वो एक ऐसा मौका था जब दोनों ममालिक की जो स्ट्रेटेजिक फोर्सेस थी वो ये सोच रही थी कि अब शायद हम न्यूक्लियर जंग की तरफ जाएं. तो खैर उसमें अमेरिका और बाकी लोग ने इंटरवीन किया और एक न्यूक्लियर वॉर को एस्केलेट होने से या आगे चलने से, इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को एस्केलेट होने से बचाया. तो ये बेसिकली एक इंट्रोडक्शन है. अच्छा, दिस पेपर, ये जो हमारा ये रिसर्च पेपर है, ये बेसिकली रिसर्च स्टडी है, ये डिस्कस करती है कि इंडिया पाकिस्तानी कॉन्फ्लिक्ट के जो डायनेमिक्स हैं वो क्या हैं और हम आगे फ्यूचर रोड मैप क्या है. मतलब इसमें कुछ रिकमेंडेशंस हैं
جو اس پورے ڈائنامکس کو دیکھتے ہوئے مد نظر رکھتے ہوئے بنائی گئی ہیں کہ کیا یہ ریکمنڈیشنز ہم پٹ فارورڈ کرتے ہیں. بیکاز ریسرچ از سم تھنگ کہ ہم اس میں سے کچھ ریکمنڈیشنز نکالیں, کچھ ریزلٹس نکالیں جو کہ پالیسی میکرز کو فارورڈ کی جائیں کہ کیا آپ ان چیزوں کو لے سکتے ہیں. اچھا, دس ریسرچ پیپر کنٹمپلیٹس اپان دا بیک گراؤنڈ آف دس کانفلکٹ, جیسے میں نے آپ کو بتا دیا. آگے چلیں پلیز. اچھا, یہ جیسے کہ ہم تھوڑا سا ہسٹری میں جائیں تو وار جو پاکستان انڈیا کی ہوئی 1947-48, یہ بالکل انیشلی کشمیر پہ ہوئی تھی. پھر آپ نے دیکھا کہ آزاد کشمیر بن گیا اور ایک پاکستان کشمیر اور ایک انڈین آکوپائڈ کشمیر, یہ پورا وہاں سے کانفلکٹ جنم لیتا ہے. 1965 میں آپریشن جبرالٹر ہوا, پھر انڈیا نے اٹیک کیا, اور ایک پوری ہسٹری آپ کو بینگ پولیٹیکل سائنس گریجویٹس اور اسٹوڈنٹس آف ہسٹری آپ کو پتہ ہے. 1971 کی وار ہوئی. 1971 کی وار ایک تھوڑا سا ڈفرینٹ وار تھی بیکاز وہ کشمیر پہ نہیں ہوئی تھی. 1947-48 کی وار کشمیر پہ تھی, 65 کی کشمیر پہ تھی. اب 99 کی جو وار ہے وہ بھی کشمیر پہ تھی, مگر 1971 کی وار جو تھی وہ بیسکلی ایسٹ پاکستان پہ تھی. وہ وہاں پہ انڈیا نے اٹیک کیا, اینڈ دین وہ پورا ایک کانفلکٹ ہے. 2002 کا اسٹینڈ آف ہوا جب انڈین پارلیمنٹ پہ اٹیک ہوا, تو کشمیر میں اوبیسلی اس کا ریئیکشن آیا, انڈین فورسز آگے آئیں, پاکستان نے اپنی فورسز آگے کیں, وہاں پہ بھی ایک انڈین ایئر فورس کا جہاز گرایا گیا. تو وہ بھی ایک بہت ٹھیک ٹھاک ملٹری اسٹینڈ آف تھا, اس میں اربوں ڈالرز پاکستان انڈیا دونوں کے خرچ ہوئے. بعد میں یو ایس اے نے میڈیٹ کیا اور اس چیز کو ایورٹ کیا گیا. 19 کا اسٹینڈ آف میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈسکس کیا کہ وہ کس طرح سے ہوا تھا. تو یہ ابھی تک کے جو ملٹری کانفلکٹس ہیں یہ بیسکلی وہ میجر کانفلکٹس ہیں. اب اس میں ایک بہت جو کامن لنک ہے وہ کیا ہے, پیٹرن, نیکسٹ سلائڈ پلیز, وہ کشمیر ہے. تو انڈیا پاکستان کی اگر ہم بات کریں اور کشمیر اس میں ایک سینٹر پوائنٹ, ایپی سینٹر ہے. پاکستان اور انڈیا کے جتنے بھی کانفلکٹس ہیں اس میں جو پرائمری کانفلکٹ ہے وہ کشمیر ہے, اور جتنے بھی ملٹری کانفلکٹس ہوئے ہیں آج تک اس میں سے 95% کشمیر پہ ہوئے ہیں. جیسے ہم نے بھی ڈسکس کیا کہ ایک جنگ کو چھوڑ کے ساری جنگیں یا تو کشمیر پہ ہوئی ہیں یا کشمیر کے مدعے کو لے کے ہوئی ہیں. تو اس پیٹرن کو جب تک ہم ریزالو نہیں کر لیتے, مطلب یہ سارے جو اکیڈیمیا ہے, ریسرچ ہیں کانفلکٹ اسٹڈیز کے, وہ اس بات پہ اگریڈ ہے کہ جب تک کشمیر کا مسئلہ نہیں ریزالو ہوتا تو پاکستان انڈیا کانفلکٹ جو ہے وہ حل نہیں ہو سکتا, بیکاز کشمیر از دا بون آف کنٹینشن. وہاں اسٹریٹجک انٹرسٹ انڈیا اور پاکستان دونوں کے اس میں انوالوڈ ہیں. نیکسٹ سلائڈ پلیز. اچھا, اب ڈسکس کر سکتے ہیں ہم کہ ابھی تک کتنے پیس انیشیٹیوز لیے گئے ہیں, ایسی کون سی کوششیں ہوئی ہیں جو پیس ایگریمنٹس یا ڈائلاگ کی ہوئی ہیں. تو اس میں 1965 کا تاشکند, یہ وہ میجر ڈیولپمنٹس کی ہم بات کریں. ویسے تو بہت ساری ہوئی ہیں, ٹریک 2 بھی ہوئی ہیں, بیک ڈور ڈپلومیسی بھی ہوتی رہتی ہے, بٹ کچھ میجر ایگریمنٹس کے میجر انیشیٹیوز ہیں جو کہ لیے گئے ہیں جن کو ہم پازیٹیو اسٹیپ کہہ سکتے ہیں. تاشکند ایگریمنٹ آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا پاکستان کی جب جنگ ہوئی اس کے بعد ہوا تھا, دونوں ممالک کے جو پاکستان کے صدر اور انڈیا کے پرائم منسٹر اس میں گئے تھے. اس میں بیسکلی جو میڈیٹر تھا وہ سوویت یونین اس وقت USSR وہ تھا, انہوں نے اس چیز کو میڈیٹ کیا. تاشکند اس زمانے میں رشیا کا پارٹ تھا, وہاں پہ اس ایگریمنٹ کو کروایا تاکہ ان دونوں ممالکوں کا وہ اسکلیٹ نہ کرے. اس کے بعد شملہ ایگریمنٹ پہ آتے ہیں, یہ 1971 کے وار کے بعد ہوا. بہت فیمس ایگریمنٹ ہے, ذوالفقار علی بھٹو یہاں سے تھے, اندرا گاندھی وہاں سے تھیں, اور پاکستان کے جو 90,000 پرزنرز آف وار تھے وہ اس کے نتیجے میں پاکستان کو واپس مل گئے. اس کے بعد لاہور ڈکلیریشن ہوا 99 میں, جب انڈین پرائم منسٹر واجپئی بس میں لاہور آئے, ان کے ساتھ کافی انڈیا کے لوگ بھی تھے جو کہ لاہور آئے. ایک بہت اچھا انوائرمنٹ تھا, اور یہ فرسٹ ٹائم تھا جب ایک انڈین پرائم منسٹر نے مینار پاکستان پہ جا کے پاکستان ڈکلیریشن کی بک پہ سائن کیا. اس کو یہ جو ایکسپرٹس اس وقت یہ کہہ رہے تھے کہ انڈیا نے آفیشیلی ایز اے اسٹیٹ پاکستان کو ایکسیپٹ کر لیا. تو 99 وہ ایک ہسٹورک مومنٹ تھا جب پاکستان انڈیا بہت قریب آ گئے تھے کسی ایگریمنٹ کے بغیر. اس کے بعد کارگل ہو گیا اور وہ چیز پوری پیچھے ہٹ گئی. اس کے بعد 2004 میں کمپوزٹ ڈائلاگ شروع ہوئے جو کہ مشرف اور اس وقت ممنوہن سنگھ نے شروع کیے تھے, اور یہ سیکٹری فارن افیئرس کے لیول کے مذاکرات تھے جو کہ چلتے رہے, اور اس کے ذریعے کافی چیزیں بہتر ہونے کی طرف آئیں. اس کے بعد ممبئی اٹیکس ہو گئے, مگر ممبئی اٹیکس کے بعد بھی یہ کوشش کی گئی کہ جو ٹاکس ہیں اور یہ ڈائلاگ ہیں یہ ریزیوم ہو. نیکسٹ سلائڈ پلیز. اچھا, ابھی ہم نے پیس ایگریمنٹس ڈسکس کر لیے, اب ہم آتے ہیں کہ رول آف سپر پاورز. اچھا, اس میں ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے, ساؤتھ ایشیا ایک بہت زرخیز جگہ ہے, اسٹریٹجکلی ایک بہت سینٹر پوائنٹ ہے. انڈیا کی پاپولیشن بہت زیادہ ہے, ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے. پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں جس کے پاس نیوکلیئر پاور ہے. تو اس کو دنیا یا سپر پاورز جو ہے نا وہ کبھی بھی آئسولیٹ نہیں کر سکتے. دے نیڈ ٹو اسٹیبلش اینڈ دے نیڈ ٹو فردر دیئر اون انٹرسٹ ان دس ریجن. تو اس
اس ریجن میں اور ان ملکوں میں سپر پاورز نے اپنا جو رول پلے کیا, ایون پراکسیز لڑی ہیں یو ایس اے اور رشیا, اس پہ بھی ہم آتے ہیں. سب سے پہلے ہم بات کریں گے یو ایس اے کے رول کی. پاکستان نے فرسٹ میں سب سے پہلے یو ایس اے کو چوز کر لیا اپنا ایلائی. اس زمانے میں 2 پاور سینٹرز تھے, ایک الائڈ بلاک تھا یعنی کہ جو کیپٹلسٹ بلاک تھا اس میں یو ایس اے تھا, اور دوسرا جو کمیونسٹ بلاک تھا اس میں رشیا تھا. تو پاکستان نے ڈے 1 سے چوز کر لیا یو ایس اے کو, اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ یو ایس اے ایک کیپٹلسٹ اسٹیٹ تھا. یو ایس اے نے پاکستان کو ایڈز بھی دینا شروع کی, اور جو انڈیا تھا اس نے رشیا کو چوز کر لیا. تو یو ایس اے نے آبویسلی کچھ ملٹری ایگریمنٹس تھے جس میں پاکستان نے جوائن کیا, تو اس کی وجہ سے پاکستان کو امداد میں ملی. جو 1965 کی وار تھی اس میں پاکستان کو امداد ملی, اور پھر ڈائریکٹ امداد اگر نہیں کہہ سکتے مگر بہت سارے جو پاکستان کے ویپنس تھے اور جو ایڈ تھی یو ایس اے کی وہ ان جنگوں میں یوز ہوئی. اچھا, اب جیسے کہ ہم نے ڈسکس کیا کہ انڈیا واز ناٹ الائنڈ ود دا یو ایس اے, رادر اٹ واز آئیڈیولوجیکلی مور انکلائنڈ ود دا سوویت یونین. تو انڈیا نے سوویت یونین کا بلاک اختیار کیا ہوا تھا, وہ ان کے قریب تھے, اور پاکستان یو ایس اے قریب تھا. تو یہ بیسکلی ایک پراکسی وار تھی. یو ایس اے اور رشیا اپنی ایک پراکسی وار لڑ رہے تھے انڈیا پاکستان کو الگ الگ طریقے سے سپورٹ کرنے کے لیے. رول آف یو ایس ایس آر, سوویت یونین چونکہ انڈیا کو سپورٹ کر رہا تھا, دیرفور وہ پاکستان کے خلاف بھی تھا اس زمانے میں, اور انہوں نے 65 اور 71 کی وارز میں انڈیا کو ٹھیک ٹھاک ویپنس کی سپلائی کی اور انڈیا کو سپورٹ کیا. تو یہ ایک پراکسی وار تھی بیسکلی جو یو ایس اے اور رشیا آپس میں لڑ رہے تھے, اور انہوں نے ان کا جو بیٹل گراؤنڈ تھا وہ پاکستان اور انڈیا تھا. نیکسٹ سلائڈ پلیز. اچھا, اب اس میں ہم آتے ہیں کہ چائنا کا کیا رول ہے. چائنا بھی اب چونکہ اس کو ہم سپر پاور کہتے ہیں تو چائنا کا بھی ایک امپورٹنٹ رول ہے. تو چائنا نے بیسکلی ابھی تک جو مسئلے ہیں, ایون کشمیر ایشو ہے, اس میں پاکستان کو اوپنلی سپورٹ کیا, اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ کہ چائنا کا شروع میں ہی انڈیا کے ساتھ ایک کانفلکٹ ہو گیا تھا. 1962 کی وار ہوئی تھی تو چائنا اس میں جیتا تھا. تو انڈیا کا اور چائنا کا شروع دن سے کانفلکٹ تھا, تو اس کی وجہ سے چائنا نے پاکستان کو چوز کیا, اور پاکستان وہ ملک ہے جس نے چائنا کو آئسولیشن سے نکالا, یو ایس اے کے ساتھ اس کے تعلقات بنائے. تو اگر چائنا آج ایک بہت بڑی سپر پاور ہے اور فورن اس کی ٹریڈ اتنی زیادہ ہے, تو اس میں پاکستان کا ایک بہت بڑا رول ہے. یہ جو چیز ہے یہ اتنی بہت انڈرمائن کی جاتی ہے آج کل, یہ اتنی زیادہ ابھاری نہیں جاتی, بٹ پاکستان وہ ملک ہے جس نے چائنا کو فورن ورلڈ میں انٹروڈیوس کیا. کیونکہ چائنا ایک کمیونسٹ اسٹیٹ تھا, اس کے فورن ریلیشنز نہیں تھے, مگر پاکستان نے اس چیز کو انیشیٹو لیا. یو ایس اے کے جو فارن منسٹر تھے ہنری کسنجر, وہ پاکستان آئے, وہاں سے سیکرٹلی وزٹ کر کے وہ پیکنگ گئے, اور اس طرح یو ایس چائنا کے ریلیشنز اس وقت فارملی اسٹارٹ ہوئے, اور یو ایس چائنا نے آئے. تو اس وجہ سے اب دیکھیں جیسے کہ سی پیک ہے, سی پیک چائنا کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے, اور انڈیا اس پہ خاص طور پہ بہت مخالف ہے, اور یو ایس اے پاکستان چائنا ریلیشنز کے متعلق بہت ڈوبیس ہے کہ یہ کیسے ریلیشنز ہیں. تو چائنا بھی اس پورے کانفلکٹ میں اپنا رول پلے کر رہا ہے اور پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے. اچھا, اب اس میں ایک سعودی عرب کا بھی رول آتا ہے. سعودی عرب بیسکلی اس کا رول تھوڑا سا کم ہے, مگر اس کے رول کو ہم ہٹا اس لیے نہیں سکتے کیونکہ سعودی عرب اور پاکستان ریلیجیسلی بہت انٹر کنیکٹڈ ہیں. پاکستان کے مسلمانوں کی اور سعودی عرب کی جو ہمارا قبلہ ہے, اور ایک ایسا ملک ہے جس کو ہم ریلیجیسلی بہت فالو کرتے ہیں, تو اس کی وجہ سے ایک نیچرل بانڈنگ ہے. تو سعودی عرب نے پاکستان کو ہمیشہ سپورٹ کیا ہے, مگر اب ایک ریسنٹ فنومینا جنم لے رہا ہے کہ انڈیا نے اور سعودی عرب نے بہت دوستانہ تعلقات آپس میں رکھ لیے ہیں. تو اس چیز سے پاکستان کو تھریٹس فیل ہو رہے ہیں, کیونکہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب مودی پرائم منسٹر گئے سعودی عرب تو ان کو بہت اچھے سے ویلکم ہوا ہے. تو اب سعودی عرب کی پالیسی بھی چینج ہو رہی ہے, کیونکہ انڈیا ایک اتنی بڑی مارکیٹ ہے کہ کوئی بھی ملک انڈیا کے ساتھ کانفلکٹ کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچے گا. تو یہ جو سعودی عرب کی انٹری ہوئی ہے اس کانفلکٹ میں, وہ بھی اس پورے ڈائنامکس کو چینج کرتی ہے. نیکسٹ سلائڈ پلیز. اب میجر سوال ہمارا کہ اس پوری جو اسٹڈی ہے, جو ڈسکشن ہے, اس کے ڈائنامکس تو ہم نے ڈسکس کیے ہیں. ویسے یہ بہت شارٹ سی چیز ہے, مگر اب ہمیں کرنا کیا ہے, یہ دو ملک آپس میں کس طریقے سے کر سکتے ہیں. اوبویسلی ریسرچ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ہم جو ریسرچرز ہیں وہ فیکٹس کو دیکھتے ہیں, وہ ہسٹری کو دیکھتے ہیں, وہ کنٹینٹ کا انالیسس کرتے ہیں, وہ واقعات کو دیکھتے ہیں, اور پھر وہ ایک ریکمنڈیشنز یا کنکلوژنز بناتے ہیں, اور وہ اب امپلیمنٹ کرنا پالیسی میکرز کا کام ہے. بٹ ریسرچرز آپس میں ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ اس کو کس طریقے سے امپلیمنٹ. بس 2 منٹ میں ختم کرتا ہوں, جسٹ فائنلائز. اچھا, کچھ سب سے پہلی ریکمنڈیشن, اچھا ریکمنڈیشن یہ ہے,
جی اچھا، مائی فائنل جو ریکمنڈیشنز ہیں، کنکلوژنز ہیں، اور یہ جو ریکمنڈیشنز بنائی گئی ہیں یہ ایسی ریکمنڈیشنز ہیں، اٹ از اوپن فار ڈسکشن، مطلب اس پہ کامنٹس بھی ہو سکتے ہیں، اس کی وائبلٹی پہ، اس کی پریکٹیبلٹی پہ بھی سوال ہو سکتے ہیں. سو اٹ ول بی اوپن فورم دیٹ وی کین ڈسکس اینڈ کنٹمپلیٹ. ایک ہاٹ لائن شوڈ بی اسٹیبلش بٹوین انڈین پرائم منسٹر اینڈ پاکستانی پرائم منسٹر ایز پر دا ماڈل آف کولڈ وار. جب کولڈ وار تھی امریکہ اور USA کے بیچ میں، تو 1962 میں ایک ایسا مرحلہ آیا تھا جب کیوبن میزائل کرائسس ہو گیا تھا اور دونوں ملک بہت قریب آ گئے تھے ایک کرائسس کے اور ایک نیوکلیر اٹیک کے. تو اس وقت اس ماڈل پہ ایک چیز بنائی گئی تھی کہ ایک US پریزیڈنٹ اور سوویت یونین کے پریزیڈنٹ کے بیچ میں ایک ہاٹ لائن ہوگی، ایک فون ہوگا جو ڈائریکٹلی ان کو کنیکٹ کرے گا تاکہ کوئی بھی ایشو ہو تو سیدھی کمیونیکیشن ہو سکے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کمیونیکیشن جو ہوتی ہے وہ کانفلکٹس کو ریزالو کرتی ہے. جب کمیونیکیشن نہیں ہوتی تو آپ کو بہت ساری غلط فہمیاں بھی ہوتی ہیں، آپ کسی کے بارے میں کچھ اور سوچ رہے ہو تو اچھا وہ ایسے کر رہا ہے، مگر جب آپ کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ غلط فہمی ہوتی ہے یا آپ مسئلے کو ریزالو کر لیتے ہیں. تو یہ ایک ریکمنڈیشن ہے کہ اگر انڈین پرائم منسٹر اور پاکستانی پرائم منسٹر کے بیچ میں ایک ہاٹ لائن ہوگی تاکہ کوئی بھی کانفلکٹ آ رہا ہو کبھی تو وہ ڈائریکٹلی بات کر سکیں، کمیونیکیٹ کر سکیں، تو اس مسئلے کو ایک پازیٹیو اسٹیپ ہوگا. Both militaries of India and Pakistan should officially initiate intelligence sharing exercise to avoid and control border insurgencies. اچھا یہ بہت سینسیٹیو ایشو ہے. انڈیا پاکستان کے جتنے بھی کانفلکٹس ہیں اس میں میجر کانفلکٹس یہ ہوتے ہیں کہ بھئی کراس بارڈر انفلٹریشن ہو رہی ہے، آپ کے لوگ ادھر آ رہے ہیں، آپ کے لوگ ادھر آ رہے ہیں، دہشت گردی ہو رہی ہے. تو یہ چیز پہلے بھی ہو چکی ہے کہ DGMO کی سطح پر ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز جو ہوتا ہے انڈین پاکستان کا، وہ آپس میں ملٹری شیئرنگس کرتے رہتے ہیں. تو اس چیز کو فارملائز کرنے کی ضرورت ہے. یہ چیز آلریڈی ہو رہی ہوتی ہے، ملٹری آپریشنز جو انڈین پاکستان کے ہوتے ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں بارڈرز پہ، اور یہ چیز آفیشیل نہیں ہوتی بٹ یہ ہو رہی ہوتی ہے. مگر میرا خیال ہے کہ اس چیز کو مزید اگر آپ فارملائز کریں، انٹیلیجنس شیئرنگ کریں، تو پھر یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا کہ اچھا آپ کے لوگ وہاں سے آئے اور آپ کے لوگ، کیونکہ یہ وہ مسئلہ ہے جو کہ ایک چھوٹا سا شروع ہوتا ہے اور پھر یہ بہت اوپر تک جاتا ہے. The leaders of both countries should make regular visits of the countries and allow dialogue on the major issues like Kashmir. انڈیا پاکستان کے جو کاؤنٹر پارٹس ہیں، پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ، ان کے وزٹس بہت کم ہیں. جب وزٹس ہوں گے تو ایک غلط فہمی، خوش فہمی، جو بھی چیزیں ہیں وہ آہستہ آہستہ کم ہوں گی، برف پگھلے گی اور آپ میجر ایشوز پہ بات کر سکیں گے. کشمیر ایشو پہ ڈائلاگ نہیں ہو رہا، انڈیا نے کہا ہے کہ ہم اس ایشو پہ بات نہیں کریں گے، ہمارا انٹرنل ایشو ہے. تو جب تک آپ ایک کانفلکٹ نہیں مانیں گے اور اس پہ ڈسکشن نہیں کریں گے تو وہ ایشو ریزالو نہیں ہوگا. تو اس چیز کی ضرورت ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان کے جو ہیڈ آف اسٹیٹس ہیں وہ دورے کریں اور ایشوز کو ڈسکس کر کے ریزالو کریں. نیکسٹ سلائڈ پلیز. Both the countries should include intellectuals and defense policy experts, including academia, in policy making process and allow them to devise a joint peace mechanism to resolve major disputes among them. یہ بڑا آپ کو سننے میں بڑا آئیڈیلسٹک سا لگ رہا ہے کہ انٹلیکچوئلس کو لیا جائے اور ایکسپرٹس کو لیا جائے، مگر یہ چیز ہوئی ہے. یہ سیکرٹلی ہمارے بہت سارے ایسے اسٹریٹجک ایکسپرٹس ہیں جو کہ اس ڈائلاگ ٹریک ٹو ڈپلومیسی اس کو کہتے ہیں، وہ اس کے ساتھ انگیج رہے ہیں اور بہت سارے مسئلوں پہ پازیٹیو چیزیں ہوئی ہیں مگر وہ پھر خراب ہو جاتی ہیں. تو اس چیز کو بھی فارملائز کرنے کی ضرورت ہے کہ جو فارن پالیسی کے ایکسپرٹس ہیں دونوں ممالک کے، جو امبیسڈرز ہیں جو کہ اس چیز پہ گرپ رکھتے ہیں، وہ آئیں سامنے دونوں ممالک کی طرف سے اور ڈائلاگ کریں اور میجر ایشوز کو ریزالو کرنے کی کوشش کریں. Both countries should allow the sporting events and joint sporting tournaments between India and Pakistan. The teams should regularly visit both countries to promote cultural harmony. دو ممالک کو جب بھی قریب آنا ہوتا ہے تو کلچرل ہارمنی از ویری امپورٹنٹ. اور آپ دیکھتے ہیں کہ انڈیا پاکستان کے بیچ میں کرکٹ میچز بھی نہیں ہو رہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا. ابھی ورلڈ کپ جانے پہ بھی ایک بہت بڑی کنٹروورسی تھی کہ ہم جائیں یا نہ جائیں. تو یہ ایک سینس آف اینمٹی ڈیولپ کرتی ہے، یہ لوگوں کو دور کرتی ہے نیشنز کو. تو اس چیز کی بہت ضرورت ہے کہ جب اسپورٹنگ ایونٹس ہوں گے، انڈیا سے لوگ ادھر آئیں گے، یہاں سے لوگ انڈیا جائیں گے، تو ایک کلچرل ہارمنی ہوگی اور وہ پھر سینس پریویل کرے گا لوگوں میں کہ یس وی شوڈ ہیو بیٹر ریلیشنز ود ایچ ادر. Both the countries should ease the visa policies in order to allow families to visit their ancestral homes in both the countries. ایسے بہت سے لوگ ہیں لاہور میں، پنجاب میں، کراچی میں، جن کے ancestral homes انڈیا میں ہیں، اور ایسے بہت سے لوگ ہیں ان کی فیملیز ادھر ہیں، مگر وہ 50 سال سے، 40 سال سے، 30 سال سے اپنے لوگوں سے مل نہیں سکتے. یہ ایک بہت بڑا ایشو ہوتا ہے کہ جب آپ ایک دو ملکوں کو آپ نے دور اس طرح سے کر دیا کہ وہ اپنے رشتہ داروں سے نہیں مل سکتے اور وہ دشمنیاں جنم لیتی ہیں، پھر وہ ایک سینس آف ڈپریویشن بھی ہوتی ہے اور حکومتوں کو غلط سمجھتے ہیں.
تو جب دونوں ممالک کی فیملیز آپس میں کنیکٹ کریں گی, لوگ جائیں گے آئیں گے, تو یہ چیز کافی ہیلپ آؤٹ کرے گی. نیکسٹ سلائڈ پلیز.